अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल हसन हाजिर है और आज आप मुझे देख रहे हैं, ये 77वें यौम आज़ादी का स्पेशल प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ सियासी और मजहबी लीडर होंगे, कुछ हमारे पास सनतकार होंगे, ताजिर होंगे, जो कि यकीनी तौर पर हम सब पाकिस्तानी हैं। आज हम जिस मकाम पर बैठे हैं, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की मरूना मिन्नत है और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है कि आज उसने हमें ज़िंदगी दी कि आज हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस यौम आज़ादी की कदर क्या है, उनसे पूछें जिन्होंने इस पाकिस्तान को आज़ाद करते वक्त अपनी जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, इज़्ज़त व आबरू की कुर्बानी दी। शायद हम उस दर्द को ना समझ सकें, लेकिन बहरहाल हम उनकी बातों को, उन वाक़यात को याद करते हुए हर साल अपने यौम आज़ादी मनाते हैं। तो आज हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, उसका स्पेशल ये प्रोग्राम है, उसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की नेशनल एंथम यानी कौमी तराने की जानिब चलते हैं और कौमी तराने के बाद हम फिर इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का नेशनल एंथम था और आज हमने इस नेशनल एंथम की जो इज़्ज़त व हुर्मत है उस पर भी हम बात करेंगे कि आज हम जब इस तराने पे खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन मुल्क के हालात को दुरुस्त करने के लिए हम नहीं खड़े होते, तो इसकी क्या वजूहत है। खैर बहरहाल आज इस प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूँ, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज मेरे पहले मेहमान हैं जनाब मुनइम ज़फ़र ख़ान साहब, जो कि अमीर कराची हैं जमात इस्लामी के। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब महमूद रंगून वाला साहब। महमूद रंगून वाला साहब ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजिर हैं, साबिक चेयरमैन हैं निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब हफीज़ अजीज़ साहब, जो कि बड़े ही एनर्जेटिक आदमी हैं और मुल्क और कौम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, हम इन तीनों मेहमान से पूछेंगे। हफीज़ अजीज़ साहब जो है, मैंने यहाँ पे लिखा है इनको चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी KCCI PCLC के ये चेयरमैन हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। थैंक यू, आप तीनों हजरात आए और आज़ादी के प्रोग्राम में शरीकत के लिए आपने हमारी दावत को कबूल किया। मेरे ख्याल में पहले मैं मुनीम ज़फ़र ख़ान साहब की तरफ से चलते हैं, इसलिए कि बहरहाल अमीर कराची है और इज़्ज़त तौक़ीर देना हमारा फ़र्ज़ है। सर जी, ये 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक लीडर होने के नाते क्या समझते हैं कि क्या खोया क्या पाया? 77वां यौम तासीस हम मना रहे हैं और पाकिस्तान 78वें साल में दाखिल हो जाएगा। और ये वतन अजीज़ बड़ी कुर्बानियों का हासिल है। जिस तरह आपने कहा कि लाखों लोग वो हैं कि जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए। और कह देना आसान है बहुत, लेकिन आदमी रिकॉल करे वो सारे मनाजिर कि किस तरह लोग माइग्रेट करके मशरक़ी पंजाब हो या हिंदुस्तान के उस वक्त के वो इलाके हों कि जहाँ से हिजरत करके यहाँ आए, तो ट्रेनें कटी हुई बिल्कुल यहाँ पहुँची कि जिसके अंदर एक फ़र्द भी ज़िंदा नहीं बचा था। बिल्कुल लोग जिस तरह आ सकते थे आए, बैलगाड़ियों के ज़रिए आए, हाथ गाड़ियों के ज़रिए आए, लेकिन ख्वाब एक ही था, मकसद यही था कि एक वतन अजीज़ ऐसा हासिल हो रहा है कि जहाँ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर
اپنی زندگی کو آگے بڑھایا جائے گا. ایک وطن ایسا حاصل ہو رہا ہے, ایک مملکت ایسی حاصل ہو رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے. اور اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ پوری جو پاکستان کی تحریک چلی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ تھی, علامہ اقبال کا خواب, قائد اعظم کی لیڈرشپ, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان علاقوں کا حصہ تھا اس کے اندر پوری آزادی کی تحریک کے اندر. اب یو پی اور سی پی, یہاں کے لوگوں کو تو آزاد نہیں ہونا تھا, نہیں ہوا. اور مائگریٹ کر کے لوگ آئے, لیکن یہاں کے لوگوں کو تو ان علاقوں کو آزاد نہیں ہونا تھا. لیکن ان کا حصہ بھی اتنا ہی تھا کہ جتنا دیگر علاقوں کا حصہ تھا کہ جن کو پاکستان میں شامل ہونا تھا. ایون کے مشرقی پنجاب سے بھی آئے لوگ, گجرات سے آئے, مشرقی پنجاب سے آئے, بنگال سے آئے, کلکتہ سے مائگریٹ ہو کے ایسٹ پاکستان گئے, تو مشرقی پاکستان. ظاہری بات ہے لوگوں کی یہ ساری قربانیاں اس لیے تھی کہ ایک ایسا خطہ حاصل کیا جائے گا جہاں عدل ہوگا, جہاں انصاف ہوگا, جہاں اللہ کے کلمے کی فرما روائی ہوگی. اور میں کنہیں لوگوں نے ہجرت کی, لیکن پھر 70 سال علامہ قائد اعظم محمد علی جناح اوائل وقت میں ہی 1 سال گزرنے کے بعد ہی وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. قائد اعظم لیاقت علی خان دونوں ہی, لیاقت علی خان صاحب 1950 میں اور وہ 1948 میں رحلت فرما گئے. اور پھر اگر ان شارٹ کہا جائے 70 سال میں آدھا عرصہ آمریتوں کی نظر ہو گیا, آدھا عرصہ جو ہے سول آمریت کی نظر ہو گیا, اور جو خواب تھے وہ خواب ابھی ادھورے ہیں. مطلب وہ خواب پورے نہیں ہوئے. خواب پورے نہیں ہوئے. وجہ کہ جو امنگیں, جو تمنائیں لے کر آئے تھے, اس کا مقصد, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا. اچھا, چونکہ آپ ایک مطلب یہ کہ میں تھوڑا سا کہنے کی مجھے مطلب کہ اجازت دیں کہ آپ چونکہ ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کے ایک ایسے لیڈر ہیں جن کے پیچھے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں, پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر, مطلب یہ ایک انٹرنیشنل جماعت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں آمریت اپنی جگہ, لیکن سیاسی کچھ وجوہات بھی تھی جس نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کیا؟ جیسے مثال کے طور پر 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی جو پالیسی تھی, ملک کی صنعتوں کو نیشنلائز کرنا, آئی تھنک سو کہ پاکستان اسی وقت معاشی طور پر ختم ہو گیا تھا. اس میں سیاست لوگوں کی غلطیاں نہیں تھیں؟ دیکھیں, ابتدائی طور پہ لوگوں نے یہ پاکستان جب بنا اور بننے کے بعد جب لوگ یہاں آئے تو اس وقت کی جو کیفیت تھی کہ لوگوں کے پاس استعمال کے لیے چیزیں بھی موجود نہیں تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابتدائی وقت ایسے ہی گزرا کہ لوگوں نے کہتے ہیں کہ ببول کے کانٹوں کے ذریعے جو ہے کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں نے دوات, اور اس کے ذریعے بھی لوگوں نے آفسوں میں کام چلایا, سرکاری آفسوں میں کام چلایا. ایک امنگ تھی, ایک تڑپ تھی کہ اس وطن عزیز کو آگے بڑھانا ہے, آگے بڑھانا ہے. لیکن ابتدائی پھر ایسی ہوئی کہ پھر ماشاء اللہ آ گیا, ایوب صاحب کا ماشاء اللہ آ گیا, ایوب صاحب کا, اور اس کے بعد ایوب خان کے بعد جو ہے پھر وہ. لیکن یہاں پہ میں بولوں کہ ایوب خان کا ماشاءاللہ وہ واحد ماشاءاللہ تھا جس نے ملک میں ترقی ہوئی, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, صنعتیں لگی. لیکن ایک بات یہ کہ دیکھیں, اس سب کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب خان صاحب جب رخصت ہوئے, اور رخصت ہونے کے بعد 3 سال کے بعد ہمارا ایک مشرقی بازو علیحدہ ہو گیا. بالکل صحیح ہے نا, یحییٰ خان صاحب تھے اور مشرقی بازو علیحدہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری پالیسی کوئی سسٹینیبل پالیسی نہیں رہی. ایک آیا, اس نے انڈسٹریلائزیشن کے نام پر جو ہے ساری صنعتوں کو قومیہ لیا گیا. دوسرا آیا, اس نے کوئی اور عمل کیا, جس کے نتیجے کے اندر کوئی سسٹینیبل پالیسی نہ ہونے کے نتیجے میں کیا ہوا, اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ پھر جو ترقی کی رفتار ہو سکتی تھی, ہم اس ترقی کی رفتار کو, ورنہ یہ پاکستانی تھا. آپ دیکھیں نا, آج اگر اس بات کا جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ پی آئی اے کو جو ہے وہ نچکاری ہو رہی ہے اس کی. یہ پی آئی اے تو کئی ایئر لائنز بنائی اس نے, یہی پی آئی اے تھی. ایمریٹس لائن جو نمبر 1 ہے آج, اس کی خالق ہے. آج اگر اس پاکستان اسٹیل مل, یہ تو ایشیا کے اندر واحد اسٹیل مل تھی, ہزاروں لوگ اس سے وابستہ تھے, لیکن سیاسی غلطیاں تھیں. اور جو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ ہمارے وہ سارے ادارے بھی جو اس وقت لیڈ کرتے تھے, پورے ایشیا کو لیڈ کرتے تھے, پوری دنیا کے اندر ایئر لائنز بنا کے پی آئی اے کے لوگ جو تھے, جو پی آئی اے سیکھے ہوئے لوگ تھے, وہ پوری دنیا کے اندر گئے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آگے بڑھ کے نہ صرف پاکستان بلکہ اس سے باہر بھی ہمارے لوگوں کے اندر صلاحیت موجود تھی. تو مولوی خان صاحب, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سیاسی غلطیاں بھی ہوئیں؟ جی, غلطیاں موجود ہیں, بالکل. جی, رنگون والا صاحب, 65 یا 60 میں جو ایوب خان صاحب آئے, ایوب خان کا دور کہتے ہیں کہ لوگ ایک سنہرا دور تھا, اس میں معاشی ترقی ہوئی. اس کے بعد جو آج پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے ہیں جو کہ آج بھی ایوب خان صاحب نے قائم کیا. بلکہ بنگال کا جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا, یا وہاں کا ریلوے اسٹیشن تھا, یا وہاں کی بہت ساری چیزیں تھیں, وہ ایوب خان کے ہی دور میں بنی مشرق پاکستان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو وہ ماشاء اللہ تھا, اور اس کے بعد پھر یہ جو 72 میں جو سیاسی گورنمنٹ آئی,
ان دونوں کے تضاد کی وجہ سے پاکستان وہاں سے پیچھے نہیں گیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم کو آج یوم آزادی کے موقع مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور خیر ہم اگر آج ہمارا وجود ہے, آج ہم یہاں موجود ہیں یا کسی بھی حیثیت سے ہم یہاں پر ہیں, تو صرف پاکستان کی وجہ سے. بے شک. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا سیاسی حالات, اور بھائی ایوب خان کے دور آمریت آئی, اس کے بعد جمہوریت میں جو ہے انڈسٹریلائزیشن کی جو جی پرائیویٹ اپنا نیشنلائز ہو گئی. تو ایک چیز سمجھیے کہ اس وقت کے جو حالات تھے اس کے حساب سے یہ سارے فیصلے ہوئے, مگر انڈسٹریلائزیشن کبھی بھی رکنی نہیں چاہیے اس ملک میں. اور آج تک میں محسوس کرتا ہوں کہ جو انڈسٹری چلانا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسٹیل مل ہو گئی, اسٹیل مل کی جس وقت بنی تھی اس وقت تو ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل تھی, مگر اس کے بعد اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اس کے اندر کوئی ماڈرنائزیشن نہیں ہوئی. آج وہی اسٹیل مل کی مشینیں شاید اسکریپ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. زمین بیچنے کی بات ہو رہی ہے. زمین کی قیمت زیادہ ہے, مشینوں کی قیمت کچھ نہیں ہے. جب کسی انڈسٹری کو آپ ماڈرنائز نہیں کرو گے, اور اسی طرح ہماری پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے اس کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی سپورٹ نہیں ہے, اس میں بھی ماڈرنائزیشن نہیں ہوگی, تو یہی اشر ہونا خدا نخواستہ. یہ آزادی کے موقع پر یہ اس قسم کی بات تھوڑا سے وہ لگتی ہے, مگر یہ کہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. لیکن بات یہ تکلیف دہ تو ہے, لیکن اپنی خامیوں کو ہم نے نگاہ تو ڈالنی چاہیے نا. بالکل. کہ ہماری خامیاں کہاں رہیں, اور میں چاہتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اس پروگرام کے تحت یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو اس کو سسٹم کو چلا رہے ہیں, پورے نظام کو چلا رہے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج تک حکومت کے اندر کسی بھی انڈسٹریز کا کوئی بھی ہاتھ نہیں رہا, کسی بھی بزنس مین کا کوئی بھی ہاتھ نہیں رہا, کیونکہ سیاست کی ایک اپنی روایت ہے. جو کاروباری لوگ ہیں ان کا ایک اپنا اسٹائل آف رننگ اور مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو کام جس کو آتا ہے اس کو دے دے, یہ ایک سجیشن ہے میرا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے جو ترقی یافتہ قوم ہے کہ اس میں صنعتیں جو ہیں یا ادارے جو ہے وہ حکومت نہیں چلاتی. ایون کہ آپ امریکہ یورپ چلے جائیں تو ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ تمام کی تمام جو اکوپمنٹس بناتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بناتا ہے. سارے سب میں شیئرنگ ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے اپنے شیئرز ہیں, باقی سب پرائیویٹ کمپنیاں چلاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک نارمل کیپٹلزم کے سسٹم کا بھی حصہ ہے, اور ساری دنیا میں اسی طرح کامیابی دیکھی جا رہی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈسٹریلائزیشن جو ہوئی 72 میں, تو اس میں میرٹ کا خیال قتل عام ہو گیا, سیاسی کارکنوں کو بھر دیا گیا. اس سیاسی کارکنوں کے بھرنے کی وجہ سے آج ہم آمریت کو تو ہم برا کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ تھی, یہ تھی, لیکن ایوب خان کا دور وہ واحد سنہرا دور تھا باقیوں کے مقابلے میں کہ وہ اس نے ایک مطلب کہ مثال قائم کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست جو فیصلے ہوئے وہ فیصلوں کی وجہ سے پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے, اور مزید کیا فیصلے صحیح ہونے چاہیے؟ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ جو سیاسی بنیاد پہ, دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے. میں چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میرا کوئی بھی نظریہ ہو, چندہ تو دیتے ہوں گے نا. جس بھی ملک جس ملک کی بنیاد پہ ہم ہیں, اس ملک کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں, یہ ہماری پہچان ہے. آپ نے ابھی دیکھ لیا یو کے میں کیا ہوا, یہی تہذیب یافتہ قوم. لیورپول میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. 2 جنریشن سے لوگ رہے. امریکہ میں فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ پہ مطلب یہ کہ گولی چل گئی. جی بالکل. تو بہت بڑا واقعہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ٹھیک ہے. اگر سیاسی پارٹیاں غلطیاں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ غلطیاں ہو رہی ہیں, تو اس کو سدھار سکتے ہیں ہم, اور اس کے سدھارنے کے راستے ہیں. جب ہماری پریفرنس ہمارا ملک ہوگا نا, چاہے میں سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں چاہے بزنس سے تعلق رکھتا ہوں, اگر میری پریفرنس میرا ملک ہے نا, تو غلط فیصلے نہیں ہو سکتے. تو مطلب یہ کہ 77 میں آج ہم 50 سال کے میں جو بنگلہ دیش نے ترقی کر لی اس کے ہم برابر بھی نہیں پہنچ پائے. تو اس کی وجوہات تو میرے خیال پہ ہم کسی انفرادی کو نہیں دے سکتے, ہم اجتماعی طور پہ سارے ہی گناہ گار ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سبھی گنہگار کا حصہ ہے, کیونکہ ہم نے بھی, ہمارے یہاں بھی جو آپ دیکھ لیں کوئی R&D نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے امپلائی کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کی آپ دیکھ لیں کہ جو اگر ان کی آج گارمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش نمبر 1 ان دا ورلڈ, جبکہ ان کا را مٹیریل ہے ہی نہیں. یہ تو جھوٹ میں پیداوار کے سارے کاٹن پاکستان سے لیتے ہیں, انڈیا سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب دنیا سے کہیں سے بھی امپورٹ کرتے ہیں, مگر ان کی را مٹیریل وہ نہیں ہے, اور آج دنیا میں نمبر 1 گارمنٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم. تو ہماری اپنی وہ ہے, کراپ ہے یہاں پہ کاٹن کی. ٹھیک ہے. اچھا چلیے بنگلہ دیش کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم سیاست پہ چلے جائیں گے, اس لیے کہ وجود سے لے کے اب تک ترقی تو کی,
لیکن جو ان کے سیاسی حالات رہے، ان کے اپنے لوگوں نے اپنے بانی کو مار دیا، یہ کر دیا، خیر بہرحال ان چیزوں سے تو پاکستانی قوم تو خیر بہرحال گنہگار نہیں ہے. پاکستان نے اپنے بانیوں کو سلام کیا ہے، اور ہم جو اب پاکستان انہی کی مرہون و منت منا بھی رہے سطح. بالکل صحیح. حافظ عزیز صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی خاص نقطہ آیا ذہن میں کیا کہ آج ہم کراچی چیمبر آف کامرس میں بھی ہر سال جو ہے وہ پرچم کشائی ہوتی ہے، ہر ادارے ہمارے پرچم کشائی کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا میں نے دیکھا کہ تجارت میں جو ایسوسیشنس ہوتی ہیں، چیمبرز ہیں، فیڈریشن ہیں، ان کے یہاں بڑی لازمی طور پہ 14 اگست کی مطلب یہ کہ وہ ہوتی ہے، جھنڈا تو ہم لہراتے ہیں، جھنڈا ہم لہرا دیتے ہیں اور وہ لہرا رہا ہوتا ہے، اور ہم قومی ترانہ پہ جو ہے وہ بڑے مطلب کہ بادب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مجھے بتائیے حافظ عزیز صاحب کہ پاکستان میں جو یہ تمام کی تمام شورش ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سیاسی وجوہات ہیں، معاشی وجوہات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہماری قوم کو 14 اگست کی خوشیاں مبارک ہو، یہ دن مبارک ہو. زور سے بولیے تھوڑا، آواز مجھے بھی کم آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دوں گا، آپ کے چینل کے توسط سے آپ کو، ہم سب کو مبارک ہو 14 خیر اگست. مبارک. انشاءاللہ ہمیشہ ہم دیکھتے رہیں اس طرح ملک ہمارا شاداب اور آباد رہے. بالکل صحیح کریں. اور ہمارے اس سال کی خوشی جو 14 اگست کی، اس کے اندر ہمیں گولڈ میڈل ملا ہے. جی بالکل، بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی، اس کی بھی مبارک ہو ساری قوم کو، اور ہمیں خوشی ہے اس چیز کی. سب سے پہلے آپ نے پوچھا چیمبر میں بھی فلیگ ہمارا منڈے کے دن وہاں پہ ہاں جی، ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہر سال ہوتا ہے. ہے. بلال بھائی، ہم ہر کوئی جو ہے انکلوڈنگ می، ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ گئے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم نے یہ 77 سال میں کیا پایا، کیا کھویا. بالکل صحیح. ہم جو ہے 24 سال میں اپنا آدھا ملک کھو گئے. 71 میں ہمارا ملک چلا گیا آدھا، اس کو 53 سال ہو گئے. ہم نے پھر بھی نہیں سیکھا. ایکچولی جیسے آپ محمود بھائی سے بات کر رہے تھے، حافظ صاحب سے بات کر رہے تھے ہماری، کہ ہماری کیا کوتاہی ہے اور آگے کیا ہونی چاہیے. لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے جب بھی پاکستان میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنا منشور دیتی ہے، اور ظاہر ہے عوام کے اوپر ہے کہ کس پارٹی کو لے کے آتے ہیں. بالکل صحیح. جو پارٹی آ جاتی ہے اس کے منشور کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہوتا کہ اس نے جو کمٹمنٹ کیے تھے 5 سال کے لیے وہ پورے کیا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ کمٹمنٹ کیوں پورے نہیں ہوتے؟ دیکھیں اب اگر میں یہ کہوں کہ اس کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس کرے گا کون؟ عوام کرے گی نا. نہیں، عوام تو جب کرے گی نا کہ نیکسٹ الیکشن میں وہ آئیں گے، وہ بتائیں گے جی یہ منشور ہمارا تھا، ہم نے یہ کام کیے یا ہمیں نہیں کرنے دیے. مگر اس سے پہلے وہ کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، تھوڑا سا میری سنیے میری بات. جی اسکول کے زمانے سے آپ بھی اور میں بھی، کیونکہ 14 اگست کے لیے ہم 1 اگست سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. آج کل جو سسٹم ایسا ہو چکا ہے کہ اسکول ہی 14 اگست کے بعد کھلتے ہیں. 15 اگست سے کھلیں گے. جی وہ 2-4 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. بچوں کے پاس وہ خوشیاں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسیاں ان کو بھی وہ پہلے 1 اگست ہوتی تھی، نانا چلیں ادھر چلیں، جھنڈا دلائیں وہ دلائیں. ڈے بائی ڈے یہ ختم ہو رہا ہے. جو فلیگ لے رہا ہے، آپ مجھے بتائیے نا، اگر میرے فادر زندہ ہیں، بھائی ملک ماں ہے نا، میرا باپ ہے ملک یار، اس کے چاہنے والے بہت ہیں نا. آرمی بیٹھی ہے، سپریم کورٹ ہے. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں وقفے سے واپس آؤں گا تو آپ کی جذبات کو جو ہے اسی طرح کا اظہار کیجیے گا. ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم 77واں یوم پاکستان کی اسپیشل پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ امیر کراچی جماعت اسلامی مونی ظفر خان سے بھی موجود ہو، میرے ہم محمود رنگن والا، حافظ عزیز صاحب، تمام جو ہے قابل احترام دوست موجود ہیں، اپنے حالت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر ہم، اور گفتگو جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، 77 سال پر محیط ہے، اور ہم 77 سال کی محیط کی کہانیوں کو کیا کھویا کیا پیدم کریں گے تو میرے خیال میں 4-5 گھنٹے کے پروگرام ہمیں کرنا پڑے گا. تو ایک محدود وقت میں تو ہم لیکن طور پہ سیدھا واقع ہو جاتے ہیں. مونی ظفر خان صاحب نے جو باتیں کی بالکل درست باتیں ہیں کہ ہر اداروں کو اپنے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے تو ہمیں ہوگی. محمود رنگون والا صاحب، صنعتکاروں اور تاجروں کا کیا کردار رہا ہے پاکستان کی ترقی میں؟
سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا جب پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد اس وقت پاکستان میں کوئی انڈسٹری تھی ہی نہیں, ہمیں انڈسٹری ملی ہی نہیں ہے. الحمدللہ اس کے بعد جتنی بھی انڈسٹریاں اسٹیبلش ہوئی یہ بیکاز آف ہمارے, اور بلکہ یہ تذکرہ بھی کر دیں نا آپ بھول رہے صاحب کہ سر آدم خان صاحب نے سر آدم جی نے بلینک چیک دیا تھا. سر آدم جی نے جو بلینک چیک پہلی فرسٹ سیلری کی تاجر تھے وہ, ٹھیک ہے, اور اس ملک کو انڈسٹریلائز کرنے والے سارے موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے یہ یا تو میمن برادری رہی ہے یا چنیوٹی برادری رہی ہے جو میجورٹی میں رہی ہے. اب نہیں مطلب یہ کہ ٹھیک ہے برادری تو اپنی جگہ, لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا, کیا مطلب کہ ٹھوس بنیاد رکھی؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ تاجروں میں بڑے الزام آتے ہیں, انڈسٹریز اپنا جب پیسہ لگاتا ہے نا, تاجروں میں الزام یہ آتے ہیں کہ وہ چندہ دیتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو جو بس اقتدار آ رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کے اپنے مفادات پورے ہوں. تو مطلب یہ کہ کچھ کردار جو ہے وہ میرا خیال ہے صنعتکاروں تاجروں میں بھی الزام آتا ہے. دیکھیے الزام تو بہت, ہمارا بیوروکریٹ آج تو یہ کہتے ہیں کہ انڈسٹریز جو ہے کما کے گورنمنٹ کو دیتا ہے نہیں, جبکہ اگر آپ دیکھ لیں تو جتنا بڑا ٹیکس انڈسٹریز پیئر ہے اتنا شاید ہی کوئی اور ہو. سب سے زیادہ تنخواہ دار دیتا ہے. تنخواہ دار کے بعد مطلب انڈسٹری بہت اچھی خاصی بڑی تنخواہ دار ہے کہ اس کی میجورٹی ہے نا. آپ سمجھ لیں کہ کوانٹٹی کے حساب سے اگر ٹیکس پیئر ہے وہ اماؤنٹ کے حساب سے آپ دیکھیں, اسی طرح آپ وہاں بھی دیکھیں کہ آپ کے لوگ کتنے ہیں اور یہاں لوگ کتنے ہیں, انڈسٹریز کتنے ہیں اور کتنے یہ ہیں. سیکنڈلی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہرڈلز کیا ہے اگر کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں, ہرڈلز کیا ہے؟ بہت ساری ہرڈلز ہیں, گورنمنٹ پالیسیز ہیں. دیکھیں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں کہ جب تک گورنمنٹ کی, ابھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد, جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ حکومت 5 سال چلے. الیکشن ہو گیا اس کے بعد تو کوئی بحث مباحثہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, دھاندلی ہوئی ہوگی, ان چیزوں پہ ہم صنعت کا نہیں جاتے ہیں نا, ہماری مینٹلٹی اس پہ سوچتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر ایک حکومت آ گئی ہے تو اس کو چلنے دیں, اس کی ایک دفعہ 5 سال تک ایک پالیسی تو بنا کے چلنے دیں اس کو, ٹھیک ہے, اس درمیان اس کو سپورٹ کرے گا, اچھا کام کر. ہاں اگر وہ ملک کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, وہ چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی, ہمارے کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. اب وہ آپ نے کہا کہ بھتہ دیتے رہو, اگر کسی نے مجبوری میں دیے تو الگ بات ہے, باقی کوئی دل سے یا شوق سے نہیں دیتا. دیکھیے سیاست کی بات کرتے ہیں تو آپ سیاست کو صرف سیاست کو حکومت کے طور پہ کیوں لیتے ہیں؟ کیا آپ کی تجارت میں سیاست نہیں ہے؟ مگر آپ کی اپنی ایسوسیشن میں سیاست نہیں ہے؟ وہ ڈفرنٹ سیاست ہے, یہ اس سے نفرت کرتا ہے, وہ اس سے نفرت کرتا ہے. مگر آپ ایک چیز سمجھ لیں, جب ہمارے یہاں ایک دفعہ الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد پورا سال, ٹھیک ہے, 1 سال ہو یا 2 سال ہو, ہم سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں, ہر جگہ اپنی جگہ موجودگی کا احساس دلاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تو یہ حال ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہی نہیں ہے, ان کے پاس پالیسیز کے لیے ٹائم نہیں ہے. نہیں دیکھیں سیاست کا کام تو سیاسی گیم کھیلنا ہے نا, تجارت کا کام یہ ہے کہ تجارت کرنا. تو وہ اگر سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ موجودہ حکومت کام صحیح نہیں کر رہی ہے تو ایجیٹیشن تو کریں گے نا. وہ نہیں, ایجیٹیشن کی میں نے کبھی اگینسٹ نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو اپریشیشن ہونی چاہیے, اگر غلط کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ملک کے خلاف, دیکھیے اس سیاسی پارٹی کے خلاف کہہ رہے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں ملک کے خلاف کہہ رہا ہوں. ملک کے خلاف اگر کوئی پالیسی ایسی آ رہی ہے تو ان کو اسٹینڈ کھڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے ابھی آئی پی پی کی اور یہ جو الیکٹرک کے ریٹ پہ جماعت اسلامی کھڑی ہے, وی آل سپورٹ دیم. کیوں؟ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ملک کے معاملات ہو نا وہاں اپنے پرسنل مفادات زیرو ہو جانے چاہیے, چاہے وہ سیاسی مفاد ہو وہ بھی زیرو ہو جانے چاہیے. آج تو ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم ملک کے خلاف بول جاتے ہیں اپنی سیاسی وابستگی کو دیکھ کے. یار ملک ہے تو یہ سیاسی جماعت ہے, ملک ہے تو ہم ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست دان بھی یہ سوچ لیں کہ بھائی یہ ملک ہے تو وہ سیاست چلا سکیں گے, ورنہ یہ ملک خدا نخواستہ نہیں ہے تو ان کی سیاست بھی نہیں ہے. جی حفیظ بھائی, عزیز صاحب, میرے خیال آپ جھنڈے سے کھیل رہے ہیں, آپ کو یاد آئے گا بچپن کے دن یاد آئے ہوں گے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں نا, وہ سیاست کی اپنی بات بتا, انڈسٹریلسٹ ہیں آپ. مزید مطلب یہ کہ 77 سال ہو گئے, اگلے سال 78 ہوگا, ورنہ سے پھر اس کے بعد ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, آپ اپنی قوم کو کیا پیغام دیں گے یا آپ کیا اسٹریٹجی بتائیں گے کہ پاکستان ترقی کرے؟ سر ایک چیز میں محمود بھائی کی ایڈ کر دوں. دیکھیے آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر بنے, اس کے اندر بزنس کمیٹی انڈسٹریز نے کیا کیا. انڈسٹری جو لگی ہوئی ہے پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, نہ کراچی کی ہو رہی ہے, پورے یہ بے روزگاری ختم کرنے کے بہترین طریقے. بے شک اگر یہ انڈسٹری بند ہوگی, جس طرح گورنمنٹ چاہ رہی ہے, جو سسٹم چل رہا ہے, اس سے انڈسٹری جب بند ہوگی بے روزگاری بڑھے گی, اور یہاں پہ سفید پوش جو لوگ ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو فیسیلیٹ نہیں کر رہی گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ. سر آپ مجھے بتائیے انرجی کرائسس پاکستان میں کیوں؟ آپ مجھے بتائیے ڈے بائی ڈے الیکٹرک کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, گیس شارٹ ہو رہی ہے, گرمیوں میں گیس نہیں ہے, سردیوں میں کیا حال ہوگا. انڈسٹری سر ان چیزوں سے چلتی ہے.
सोलर सिस्टम के अंदर पॉलिसियाँ नहीं चेंज हो रही है। अभी इन्होंने टैक्सेस कम किए, वरना पहले सेल टैक्स ला रहे थे, उस पर बजट में नहीं लाया, इनकी मेहरबानी। मगर ये अब इंडस्ट्री जो लगेगी पाकिस्तान के अंदर, वो इंडस्ट्री उन चंद घरानों के लिए जो, एक और चीज़ मैं 2 मिनट आपके लूँगा, हमें ये फील हो रहा है आज 77 साल बाद, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद, हमें को 2-3 साल, 4 साल से, 5 साल से काफ़ी लोगों के जहन में आया कि शायद ये मुल्क कुछ चंद घरानों के लिए आज़ाद हुआ है, बाकी हम सब कीड़े मकोड़े हैं। ये मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, वही फल फूल रहे, चचा प्राइम मिनिस्टर तो भांजी चीफ मिनिस्टर, तो बाप सदर तो CFO, नहीं कोई भी होना है, सुने ना, यही चल रहा है ना, ये सियासत विरासत चल रही है, विरासत चल रही है, ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। तो फिर मुझे बताइए, चंद घरानों के लिए चीजें, तो मतलब पाकिस्तान पूरी 24 करोड़ अच्छा, आवाम का है, किसका है? मुझे पुराण को एंड भी करना है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ना कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं ये सर ये पैगाम दे रहा हूँ कि सर हर किसी को, इंक्लूडिंग मी, हर नौजवान जो आने वाला है, मेरा बच्चा, मेरा भाई, ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। भले चंद घराने लूट रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी देख रहा है, सब कुछ हो जाएगा। मुकाफात अमल है, मुकाफात अमल, कभी उनके खिलाफ भी कुछ हर किसी को अपने पाकिस्तान के लिए मेहनत। लाइक बांग्लादेश। जी जी, क्या पैगाम देंगे आप मैं कौम को? तो सिर्फ ये कहूँगा, यौम As आज़ादी industrialist, के यौम आज़ादी के मौके में तो सिर्फ इस कौम को ये कहूँगा कि हम एक हैं, ये कौमियत को छोड़ दें, लेकिन नेक नहीं है। सियासी वाबस्तगी छोड़ दें। नहीं, मुझे बताया एक हैं, हाँ, नेक नहीं है। नेक भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, उम्मीद हम अच्छी रखते हैं, ठीक है ना। और सियासी वाबस्तगी आपकी अपनी जगह है, आपके नज़रियात अपनी जगह पर है, मगर मुल्क है तो हम हैं, तो खुदा के लिए मुल्क को सपोर्ट करें। और जो ये इस वक्त जो सिचुएशन हम जिसे गुजार रहे हैं कि इस मुल्क के हालात को हम अपने दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें, ये ना करें, अपना झोपड़ा ना तोड़ें हाँ। किसी का बंगला देखकर, ठीक है ना। अपना घर जो है वो अपना घर होता घर है, तो अपना इसकी हिफाजत करें, ठीक है, इसकी अच्छाई के लिए सोचें। बस मैं इतना ही कहना मतलब ये अगर अपना वतन ना हो तो फलस्तीन को याद कर लें, फलस्तीन को याद कर लें कि आज उनकी क्या हशर है कि उनके सिर्फ वतन ना होने की वजह से। बिल्कुल सही। ठीक है जी, हम तो सिर्फ ये कहते हैं। जी मुनीम साहब, आप क्या पैगाम देंगे? 70वें यौम आज़ादी के मौके पर 14 अगस्त को आज हमारा पैगाम तो ये है कि पाकिस्तान की तामीर करना है और अज़म रहना है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा वतन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम दिलो जान से जो कुछ कर सकें इंशाअल्लाह ताला हमें सबको मिलकर करना होगा। ये 25 करोड़ आवाम का वतन है और 25 करोड़ आवाम को चंद लोगों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकता। तो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपने वतन की आज़ादी के लिए, अपने वतन को आज़ाद रखने के लिए, अपने वतन जिन मकसद के लिए हासिल किया गया था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन बुनियादों को मजबूत करना है। इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस वतन के अंदर वतन को आगे बढ़ाने में जिनका किरदार है और आइंदा भी उनका किरदार मजीद। बात यह है कि ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं मीडिया से हूँ, सब कुछ है, लेकिन इन सब की जो लीडर या इनकी जो क़यादत, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सियासी जमात की, कि सियासी जमात जो आपको मंशूर देती है, उस मंशूर पे अमल करने पे सबसे बड़ी होती है। मुझे आखिर में सिर्फ छोटा सा वर्ड दे दीजिएगा कि ऐसे जमात इस्लामी के अमीर होने के नाते कराची शहर की तरक्की के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए आपका अपना क्या किरदार है? देखिए, जमात इस्लामी के पास जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं 1979 से लेकर 86 तक अब्दुल सत्तार अफगानी साहब इस शहर के मेयर रहे। जो लोग उस दौर के हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह जो वादे किए, जो दावे किए, काम करके दिखाया। निमतुल्लाह खान साहब 2001 से 2005 तक मेयर रहे। उस पिराना साली के अंदर भी वो नौजवान थे। उन्होंने जो वादे किए, जो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा करके दिखाया। और इस शहर के अंदर लोगों ने अमलन देखा कि तरक्की हुई, इस शहर के अंदर तरक्की हुई, इस शहर के लोग आगे बढ़े, इस शहर को तालीम दी गई, इस शहर को सेहत के इदारे दिए गए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जज्बा सादिक हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये कि आप समझते हैं कि सियासी जमातों का बहुत बड़ा किरदार है, जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इनकी क़यादत करना। ये तो हम तो आपके या सियासी जमातों के उस मंशूर पे चल रहे होते हैं और यकीनी तौर पर हम पाकिस्तानी हैं, किसी न किसी को तो वोट देना है हमने, सब स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर, हमें तो किसी को वोट देना, ताजिर हो, जिम्मेदारी, कारोबारी तबका हो, सियासतदान हो, इसी तरह जजीज हो, सब 77 साल में जो हम तरक्की नहीं कर सके तो आगे सियासी क़यादत भी हमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपकी क़यादती सलाहियतों के साथ हमें मज़ीद आगे बढ़ने का मौका फराहम करेगी। आगे बढ़ना। चलिए।
नाज़रीन, ये था हमारे छोटी सी एक गुफ्तगू थी जो कि हम जितना अहाता कर सके, लेकिन मैंने पहले भी कहा था 77 साल की जो कहानी है वो हम 40 मिनट 45 मिनट में पूरा नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू अच्छी रही और मैं तीनों हज़रात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी ख़यालात का इज़हार किया। मैं आपको भी यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और चलते चलते ये नारा लगाते हुए चलते हैं कि एक नारा लगाएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद।